बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, 31 रोज़ ईरान के साथ अमेरिका इसराइल की जंग बदस्तूर जारी है, मगर इसी दौरान पाकिस्तान ने जो है वो सिफारती खिड़की खोलकर इस आलमी बहरान को टालने की या हल करने की हर मुमकिन कोशिश की है। और गुज़िश्ता रोज़ हमने यही मंजर देखे जब पाकिस्तान में सऊदी अरब, टर्किया, मिस्र और पाकिस्तान के जो वज़राए ख़ारजा हैं उनकी क्वाड मीटिंग हुई, जिसमें पाकिस्तान ने रीजन में जंग बंदी और डी एस्केलेशन के लिए अपना एक एक्टिव, इंटेरोगेटेड और डिप्लोमेट, जो रिस्पॉन्सिबल डिप्लोमेट रोल होता है, उसको अदा करने का ऐलान किया है। और नाज़रीन, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है, इसने पाकिस्तान की जो सिफारती पोजीशन है इसको न सिर्फ वाज़ेह किया बल्कि और मजबूत कर दिया है, जिसे अब दुनिया इंडोज भी कर रही है और आलमी जरीदे इस पर डिबेट भी कर रहे हैं। और साथ साथ हैरान कुन बात यह है कि इज़राइल का जो इज़राइल इकोनॉमिस्ट है, उनकी जो एक अखबार है, उसमें भी उन्होंने इसी किस्म की बात की और ख़ित्ते की जो सबसे बड़ी शटल सफारतकारी इसको करार दिया गया है। नाज़रीन, यकीनन पाकिस्तान के ईरान के साथ बरादराना ताल्लुकात हैं, हमारी सरहदें मिलती हैं, अमेरिका के साथ हमारी इंगेजमेंट मुख्तलिफ है और रीजनल स्ट्रेटजिक जो मफादात हैं उनको बड़ा बैलेंस देकर जो पाकिस्तान जो है वो उस वक्त चल रहा है। दूसरी जानिब अगर हम बात करें जो दो फरीकैन है यानी ईरान और अमेरिका की, तो सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी फ़ौज में ईरान को जो अहम अहदाफ हैं उसको हासिल करने का जो है वो क्लेम भी किया है, लेकिन साथ साथ वो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात जो हैं वो बड़े अच्छे जा रहे हैं। ताहम अमेरिका जो है ईरान के जो तेल और जो खारिज जजीरा है उनका, उस पर कंट्रोल करने के लिए जो है सदर ट्रंप ने एक तरह से एक वार्न भी किया है कि वो उसको कंट्रोल कर सकता है। यकीनन इसके बाद जो है ख़ित्ते की जो सूरत हाल है वो मज़ीद संगीन होती नज़र आएगी, बहरान का सबब भी बन सकता है। तो अमेरिका की जो हमें फार्मूला है कैरेट और स्टिक का, वो हमें नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ ईरान की अगर हम बात करें तो यकीनन जिस तरह से इज़राइल और अमेरिका उनके जो ऑयल की तनसीबात हैं उस पर हमले कर रहा है, जिस पर जो आलमी तवानाई एजेंसी है वो भी तस्दीक कर चुकी है, लेकिन ईरान ने इस हवाले से अमेरिका को ये थ्रेट भी दिया है कि इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा और आपके हाथ भी कुछ नहीं आएगा। अब हालात किस तरफ जा रहे हैं इस पर तो हम डिबेट करेंगे, लेकिन पाकिस्तान में आज जो है वो कौमी सलामती के अहम उमूर पर इजलास हुआ, जिसमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और प्रेसिडेंट हमारे आसिफ अली ज़रदारी, इनकी मुलाकात भी हुई है। और इस मुलाकात में यकीनन जो मजमूई सूरत हाल है उस पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया, ख़ित्ते की बदलती सूरत हाल और उसके पाकिस्तान पर जो असरात हैं उसका जायज़ा लिया गया, और जो मुआशी तवानाई और सिक्योरिटी चैलेंजेस जो पाकिस्तान को दरपेश हैं उस पर अहम मुशावरत भी की गई है। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी की सदारत में जो अहम इजलास हुआ था, सूबों की मुखालफत में मुल्क में जो स्मार्ट लॉकडाउन था उसको नाफिज ना करने का फैसला भी किया गया है। सो इसी वाले से हम बात करेंगे। गेस्ट का तारुफ करा दूँ, मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, माहिरीन बैनुल अक़वामी उमूर हैं। इसके साथ साथ हमें साबिक सफ़ीर जी.आर. बलोच साहब ज्वाइन कर चुके हैं। कुछ ही देर में हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ भी देंगी उज़्मा कारदार साहिबा। तीनों मेहमानों को मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, बल्कि उज़्मा कारदार साहिबा ने हमें ज्वाइन ही कर लिया है। तो सबसे पहले उज़्मा, आपसे ही सवाल ले लेती हूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान का हमें एक रोल नज़र आ रहा है, यकीनन एक सुपर पावर तो नहीं है लेकिन एक कमज़ोर रियासत भी नहीं है, बड़ी बैलेंस्ड इस वक्त हमारी स्टेट जो है वो नज़र आ रही है, उसके बड़े दानिशमंदाना फ़ैसले हमें नज़र आ रहे हैं, सिफारती काविशें हमें नज़र आ रही हैं। आप क्या समझ रही हैं कि इस वक्त मतलब क्या सूरत हाल बनती नज़र आ रही है? जो गुज़िश्ता रोज़ एक अहम क्वाड मीटिंग हुई है और आज कौमी जो मामलात हैं कौमी सलामती के, उस पर अहम ब्रीफिंग भी दी गई है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। इस वक्त पाकिस्तान जो है उसकी जियो पोलिटिकल सिचुएशन जो है वो इस तरीके से है कि वो फोकल पॉइंट बना हुआ है। हम हर चीज में जो इस वक्त इस खित्ते में हो रही है उसमें सेंटर स्टेज है, बल्कि एक लीडी रोल अदा कर रहे हैं सालिसी का, जो जिसमें आपको नजर आ रहा है कि तमाम वज़राए खारजा आपकी जो मशरिक़ वस्ता के बशमूल सऊदी अरेबिया के वो लोग यहाँ आए हुए हैं। जाहिर है अगर वो आए हैं तो इसका मतलब है कि उन्होंने एतमाद का इजहार किया है पाकिस्तान पे, तो तब वो यहाँ पे आए हैं। उधर आप देखते हैं कि जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं वो भी पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया पार्लियामेंट में खड़े होके। और आप ये भी देख रहे हैं कि जिस जहाज पे पाकिस्तान का झंडा होता है, आबनाए हॉर्मुज़ में से उसको गुजरने की इजाजत भी दी जा रही है।
دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ جو ٹرمپ ہیں وہ شہباز شریف صاحب کی جو پیس کے متعلق انہوں نے ٹویٹ کی اس کو انہوں نے ری ٹویٹ کیا اور یہ بھی اکنالج کیا کہ پاکستان کے جھنڈے جو ہیں اس کی صرف ان کو جو ہے وہاں پہ ایکسیس دی جا رہی ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہے یہ اس وقت ایز اے پاکستانی وی شوڈ فیل پراؤڈ کہ ہماری جو ریاست ہماری جو حکومت ہے وہ انہوں نے اتنا زبردست بیلنس کریٹ کیا ہوا ہے کہ اس وقت تمام دنیا میں پاکستان کا بیانیہ جو ہے وہ چل بھی رہا ہے, سنا بھی جا رہا ہے, اس کو پذیرائی بھی مل رہی ہے. اور اگر پیس کیپنگ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو اس وقت تمام دنیا کی نظریں جو ہیں وہ یہاں پہ ہیں. جو پیغام امریکہ نے ایران کو دینا ہوتا ہے چاہے وہ پس پشت ہو, جو 15 نکاتی ان کا وہ پاکستان کے تھرو جا رہا ہے, جو ایران کا آگے سے رسپانس آ رہا ہے وہ بھی پاکستان کے تھرو جا رہا ہے, اور باقی جو سارے مڈل ایسٹ کے جو کنٹریز ہیں, ترکی بھی ہے اور بھی, وہ سارے پاکستان میں اس وقت بیٹھ کے مشترکہ ایک رائے عمل اور اسٹریٹجی بنا رہے ہیں ورلڈ پیس کو واپس لانے کے لیے کہ کس طریقے سے اس خطے میں دوبارہ امن میں آنا ہے. تو میرے خیال میں یہ ایک پرنسپل سٹانس ہے, اور چیلنج تو بہت ہے پاکستان کو, ہمارے اپنے بہت چیلنجز ہیں, لیکن ان چیلنجز کو کس طرح سے ہم اپرچونٹیز میں کنورٹ کر رہے ہیں یہ سب سے زیادہ جو ہے نا میرے خیال میں اپریشیٹ کرنے والی بات ہے. آپ دیکھیں کہ اس وقت انڈیا میں کیا حال ہے, وہاں پہ سڑکوں پہ لوگ آ گئے ہیں. اس کی جو اتنی ناکام پالیسیز ہیں مودی گورنمنٹ کی, اس کی وجہ سے 2 وقت کی روٹی اب مشکل ہو گئی ہے. وہ ایل پی جی کی شارٹیج ہو گئی ہے, وہاں پہ پیٹرول کی شارٹیج ہو گئی ہے. لوگ بیچارے اپنے چھوڑ کے شہر اپنے گاؤں واپس جا رہے ہیں کیونکہ حالات اتنے وہاں پہ خراب ہو گئے. اس کے برعکس ہماری اتنی الحمدللہ ہماری بیلنس پالیسی تھی کہ ہمارے پاس ابھی وافر ریزرو بھی ہیں. ٹھیک ہے عظمیٰ, آپ کا بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. اتنا زیادہ نہیں حکومت جو ہے پھر انہوں نے مؤخر کر دیا ہے, پیٹرول کی قیمتیں نہیں بڑھائی حالانکہ انٹرنیشنلی بڑھ رہی ہیں. تو میرے خیال میں ایک بہت بیلنس اور کلیدی رول اس وقت پاکستان پہ کر رہا ہے, اور اس میں شہباز شریف صاحب. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا عظمیٰ. جی آر بلوچ صاحب, آپ اس جو کواد میٹنگ ہے اس کی سگنیفیکنس کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا ریاض میں جب 19 مارچ کو وزراء خارجہ کا اجلاس ہوا تھا. اب یہ جو میٹنگ ہوئی ہے اس کا اہم مقصد تو یہ ہے کہ جنگ بندی ہو جائے, کسی بھی طرح جنگ ختم ہو جائے, اور دوسرا اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے اس کی جو ہے روانی دوبارہ شروع ہو جائے تاکہ جو عالمی معیشت ہے اس کو نقصان نہ پہنچے. لیکن سوال یہاں یہی ہوتا ہے کہ ابھی کچھ روز قبل جو ہے جب امریکہ نے 15 جو نکات پیش کیے تھے جسے ایران جو ہے اس نے مسترد کر دیا تھا, اب یہ 2 فریقین موجود ہیں. ٹرمپ صاحب کبھی مذاکرات کی بھی بات کرتے ہیں, دوسری طرف وہ خارق جزیرے کو جو ہے وہ اس پہ مطلب کنٹرول کرنے کی بھی بات کر رہے ہیں, اور دونوں اسرائیل اور امریکہ مل کے ایرانی آئل تنصیبات پر حملہ بھی کر رہے ہیں. یہ کیرٹ اور اسٹک کی ان کی فارمولا آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایران کسی طرح مذاکرات کی میز پر آئے گا؟ ابھی تک تو اس نے کوئی اندیا نہیں دیا ہے. شکریہ. سچویشن اتنی کمپلیکس ہے کہ ہم کوشش کریں کہ اپنے آڈینس کو جتنا سمپلیفائی کر سکیں وہ بہتر ہوگا. اس سے پہلے کہ میں یہ بہت ہی ایک میرے نظر میں جو میٹنگ ہوئی ہے 4 مسلم ممالک جو کہ مڈل پاورز ہیں اس وقت دنیا میں, پاکستان ایک اونلی نیوکلیئر مسلم کنٹری, ٹرکی ایک ایسا ملک جس کی محل وقوع یورپ اور ایشیا میں ہے, دنیا میں اس کا ایک اسٹیچر ہے, جو ہے وہ باسفورس اسٹریٹ کے اوپر ہے جو کہ یورپ کو ایشیا سے ملاتا ہے, نیٹو کا ممبر ہے. ایجپٹ ہے, بہت اہم کنٹری مڈل ایسٹ میں, بڑا اس کے تعلقات اسرائیل کے ساتھ بھی ہیں, امریکہ کے ساتھ بھی ہیں, اچھی بڑی اس کی فوج ہے, پاپولیشن ہے, ایریا ہے, ایک ٹینجبل فورس ہے اپنے طور پہ. چوائسز انہوں نے جو بھی لیے ہیں دیٹ از دیئر کائنڈ آف ڈیسیشنز, لیکن ایک ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل وزن ہے. پھر ہم سعودی عرب پہ آتے, بہت ہی اہم, دنیا کی انرجی کا کنگ ہے, JCC کا سب سے بڑی کنٹری ہے, اسلامک امہ کا ایک لحاظ سے منبع ہے, اسپریچول لیڈر ہے,
تو اس لحاظ سے یہ اتنی بڑی چار طاقتیں میں سمجھتا ہوں کہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی کرائسس میں یہ چار اہم مسلم ممالک اکٹھے ہوئے ہیں اور اپنا وزن اور اپنا حجم اس کے اندر ڈال رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہوئی اس کی سگنیفیکنس. میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک تاریخ ساز لمحہ ہے, اور اس کو اب جو میں کہنے لگا ہوں وہ میں نہیں کہہ رہا, ایک انڈین جو کمنٹیٹر اور ایک بہت ہی پرانا ڈپلومیٹ بھی ہے جو پاکستان میں بھی رہ کے گیا, and he is considered one of the most intelligent and unbiased diplomat who served in Pakistan, مانی شنکر, جو کہ کونسل جنرل تھے کراچی میں, وہ ایک بہت جانی پہچانی ہے اور بہت عزت والی اس لحاظ سے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کا لمحہ اس وقت وہ ہے جو ورسائلس کا تھا, جہاں پہ جو تھی فرانس میں جب فرسٹ ورلڈ وار کو ختم کرنا تھا تو وہاں وہ تو کہتے ہیں اسلام آباد از لائک ورسائلس اپ ٹوڈے, کہ اتنی بڑی جنگ چل رہی ہے جو کہ ایک لحاظ سے دنیا کھڑی ہوئی ہے ایک تیسری عالمی جنگ کے دھانے پہ. اس وقت میں آنا, جوابداری لینا, جو سب سے بڑا کمال ہماری ملک کا ہے, اور میں اس کو کہوں گا کہ لیڈرشپ کا ہے, جس میں عسکری لیڈرشپ, پولیٹیکل لیڈرشپ اور جو ہمارے پروفیشنل ڈپلومیٹس ہیں, انہوں نے ایک بہت مورل اسٹرینتھ اور مورل کریج اور انٹلیکچوئل کریج کا مظاہرہ کیا ہے, جہاں پوری دنیا بھاگ گئی کہ بھئی اتنی بڑی جنگ ہے, کچھ پتہ نہیں کہ اس کے اندر کامیابی ہو نہ ہو, لیکن پاکستانی لیڈرشپ, پاکستانی قوم اپنی قوت ایمانی اور اپنی کنوکشن کہ ہم نے تا آخر امن کے لیے بات کرنی ہے, کاوشیں کرنی ہے, کوشش کرنی. کیوں کہ فیلیور کی کاسٹ بہت زیادہ ہے, گمبھیر ہے پوری دنیا کے لیے, اس خطے کے لیے, ایران کے لیے, امریکہ کے لیے, اسرائیل کے لیے, JCC کے لیے اور پوری دنیا کے لیے. ہم دیکھ رہے ہیں 31 دن میں پورے کا پورا جو ساؤتھ ایشیا, افریقہ, وہاں ایک بحران ہے, اور اب بحران آنے والے ہیں, کیونکہ فرٹیلائزر 32% جو ہے JCC کنٹریز سے آتا ہے, اور ابھی جو جس چیز کی بوائی ہوگی یا جس کو جو کراپس لگائے جائیں گے ان کے لیے نہیں ہے, ڈیفیشنسی ہے. باقی جو کاروان زندگی ختم ہو گیا انڈیا کے اندر, جو فیکٹریز تھیں وہ بتا رہے ہیں سورت میں وہ بند کر دی, لوگ پریشان ہیں. تھائی لینڈ میں, فلپین میں لوگ بیچارے بے روزگار ہو گئے, جو ڈیلی ویجز والے, رکشہ والے. اللہ کا بڑا کرم ہے کہ پاکستان میں, I'm not a political person, لیکن I must give credit where it is due. کہ government has been able to play very well. عام انسان کی زندگی کو افیکٹ نہیں ہونے دیا. جو ٹھیک ہے تھوڑی بہت جو مہنگائی کی ہے, that is to keep the consumption at a certain level. یہ وجہ ہے, یہ نہیں کہ پنش کرنا ہے وہاں کو. تو یہ ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ کاروائی جو کی ہے, جس طرح کی حکمت عملی کی ہے حکومت نے, it is worth appreciation. جی ٹھیک ہے. عبداللہ صاحب, کل جب یہ میٹنگ ختم ہوئی پھر اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب نے بھی اپنی اسٹری, اور خاص طور پہ انہوں نے یہی کہا کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ اس سفارتی عمل کو جو ہے وہ آگے بڑھایا جائے. اب واٹ نیکسٹ, کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یہ مذاکرات تو چلیں, کل تو میٹنگ ہو گئی, لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ ایران جو ہے وہ کسی طرح بھی کوئی فلیکسیبلٹی دکھائے گا؟ اول تو وہ اس موڈ میں نظر نہیں آ رہا, کیونکہ وہ کہہ چکا ہے کہ امریکہ نے 2 دفعہ مذاکرات کے دوران ہی جو ہے وہ حملے کیے ہیں, تو انپریڈکٹیبل سچویشن ہے, ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, بہت ساری چیزیں ہیں. اس میں پاکستان کا کلیدی کردار اور پاکستان کی جو ذمہ داری ہے وہ یقیناً ہر لحاظ سے بڑھ جاتی ہے. مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو کیا ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. دیکھیں, جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے, ایک اچھے پڑوسی اور ایک ذمہ دار نیوکلیئر ریاست, عالم اسلام کی واحد سپر پاور, جو کردار میرے خیال میں ادا کرنا چاہیے تھا وہ پاکستان کر رہا ہے. اور اس کے حوالے سے ہمیں کسی کو کوئی, ہم یہ نہیں چاہتے کہ کوئی ہمیں کریڈٹ دے. اس کے نعرے پاکستان کے زندہ باد کے, تشکر کے, ایران کی فضاؤں میں بازگشت کر رہے ہیں. اس لیے پاکستان کیا کر رہا ہے کیا نہیں, آئی تھنک یہ دنیا کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان, جس کو بھارت نے ایک ایسا ملک قرار دیا تھا جہاں صرف برائی کو دکھایا گیا تھا, دنیا بھارت کے چشمے لگا کے پاکستان کو دیکھتی تھی. لیکن آج بھارت کے چشمے اترنے کے بعد دنیا میں امن کے دائی بن کے پاکستان اترا. ہمارے ملک کا تو یہی کیا افتخار کم ہے کہ دنیا کے جو سپر پاور ہے,
चाइना जो अमेरिका और सदर डोनाल्ड ट्रंप इस टाइम पे जा रहे हैं की बुनियाद के ऊपर ईरान के ऊपर आए हैं। पाकिस्तान की इन पीस एफर्ट्स के हवाले से हमारे वजीर खारजा जनाब इशहाक डार साहब ट्वीट करते हैं और वो अमन के इस ट्वीट को रीट्वीट करते हैं। ये मेरे ख्याल में इट इज इनफ टू से अबाउट पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। अब आ जाते हैं इस जंग के हवाले से। ईरान ने आज इस हवाले से लाताल्लुकी कही है कि जनाब जो इस्लामाबाद में कॉड कॉन्फ्रेंस है इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इसको मनफी अंदाज में पेश किया जा रहा है। इसका मस्बत पहलू यह है कि यकीनन ये जो सदर मसूद पजेश्कियान के साथ एक घंटा तवील बातचीत हुई टेलीफोनिक, और फिर इसी तरीके से दीगर मुख्तलिफ रवाबित हमारे मौजूद हैं। आई नीड नॉट टू गो इनटू द डिटेल्स, लेकिन वो रवाबित मौजूद हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह यही वजह है कि जब भी कोई ईरान के वजीर खारजा को किसी भी मुल्क का वजीर खारजा फोन करता है, उसके बाद वो पाकिस्तान के वजीर खारजा से लाजमी राब्ता करता है। इससे साबित ये होता है कि ईरान उनको कहता है कि आप पाकिस्तान को भी मशावरत में ले लें। लेकिन ये जो आज का लाताल्लुकी की बात मैंने कही, उसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। सबसे बड़ी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप और उनसे जुड़े करीबी लोग ये हर बार एक मज़ाकरात की बात करते हैं और उसके बाद तेल की कीमतों में कमी आ जाती है। इस दौरान वो तमाम के तमाम शेयर तेल के खरीद लेते हैं और उसके बाद फिर वो मज़ाकरात के हवाले से एक नया पहलू दे देते हैं कि जी मज़ाकरात तो फेल हो रहे हैं या मज़ाकरात हो ही नहीं रहे, और फिर तेल की कीमतें बढ़ जाती हैं जिससे बिलियंस कमाए जा रहे हैं। ये तो दूसरा पहलू है। अब यही वजह है कि ईरान कोई ऐसा तासुर नहीं दे रहा जहां अगर ईरान अमेरिका प्ले कर रहा है तो ईरान भी प्ले कर रहा है। खार्क के आइलैंड के ऊपर हमला करना, डेथ वारंट पे साइन करना होगा अमेरिका की। उसकी वजह यह है कि 25 किलोमीटर का ये स्क्वायर किलोमीटर का इलाका जहां तेल भी मौजूद है। आखिर अगर अमेरिका ने जब इसको काबू करना होता तो जब उनके दोनों बहरी बेड़े यहाँ मौजूद थे, जेराल्ड फोर्ड और अब्राहम लिंकन, तो उस टाइम पे उन्होंने क्यों नहीं किया? क्या उनके पास मिसाइल्स की कमी है? तो एक बात तो वाज़े नजर आ रही है कि अमेरिका की बहुत सारी जो चीजें हैं वो मिथ बेस्ड हैं और वो रियलिटी से बहुत दूर हैं। क्या जब मिसाइल मौजूद हो तो बेहतर ये नहीं था कि मिसाइलों से हमले किए जाते? लेकिन पेट्रियट मिसाइल जो कि एक डिफेंस का है और उसके अलावा टॉमोहॉक मिसाइल जो जिसकी हार्डली कुछ ज्यादा रेंज नहीं है, 2000 से भी कम किलोमीटर उसकी रेंज है। तो टॉमोहॉक मिसाइल के अलावा बैनुल बर्रे आज़मी मिसाइल जो ICBM कहलाते हैं या दीगर ऐसे जो कि अमेरिका के मुख्तलिफ बेसिस से फायर किए जा सकते हैं, जो मुख्तलिफ शिप्स के जरिए फायर किए जा सकते हैं, वो क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि ईरान ने तो अपने 2000 किलोमीटर वाले मिसाइल भी दिखा दिए और उसका सामने नमूना आ गया। तो अमेरिका को क्या जरूरत पड़ी है कि वो अपनी एयरफोर्स को भेज के मजीद हजीमत का शिकार हो? क्योंकि आज दुनिया में ये बात नहीं हो रही कि F-35 दुनिया का सबसे अच्छा और सबसे खतरनाक जहाज है, वो स्टेल्थ है या 5th जनरेशन है। आज दुनिया ये बात कर रही है कि वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसने F-35 को, F-18 हॉर्नेट को, F-15 को, F-16 को जमीन बोस कर दिया, जो KC-135 हैं उनको गिरा दिया, जो C-3 उनके खुफिया जहाज हैं 60 मिलियन के डॉलर के, उनको जमीन बोस कर दिया। 18 जहाज से ज्यादा गिर चुके हैं। 2 बहरी बेड़े कुदरत उनके ऊपर आग लग गई। जाहिर है ये कहा यह जा रहा है कि यह हादसा, लेकिन यह हादसा नहीं है, हम भी जानते हैं। ऐसी सूरत में अमेरिका के पास मुज़ाकरात के अलावा कोई चारा नहीं है। बूट्स ऑन ग्राउंड विल बी, मैंने आपसे कहा कि वो खुदकुशी होगी और वो खतरनाक होगी, क्योंकि आज बरतानी जरीदे ये बात कर रहे हैं और जो मैं आपके प्रोग्राम में भी गालिबन ये कही थी कि अमेरिका को अगर यहां सिर्फ मैनेज करना है ईरान को तो 5 लाख मिनिमम ट्रूप्स चाहिए और अगर कंट्रोल करना है तो उसके लिए 10 लाख चाहिए और बरतानवी जरीदे यही कह रहे हैं कि 10 लाख फौज चाहिए। तो आप 5000 या 10,000 बंदे से कैसे कुछ करेंगे? और फिर आप उस जजीरे की बात कर रहे हैं जिसके अंदर आप जाएंगे तो वहां माइनफील्ड भी मिलेंगी, वहां तक पहुंचने के लिए समुद्र के अंदर भी मायने मिलेंगी। और फिर क्या ईरान इतना बेवकूफ था कि उसको ये पता नहीं है कि यहाँ खार्क के ऊपर अमेरिका की निगाहें हैं, जिसका इजहार वो माजी में भी करते रहे? तो ये तमाम चीजों के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा, मेरे ख्याल में वहां ऐसी चीजें रखी हुई हैं
جو امریکن سولجرز کے لیے مشکلات میں اضافہ کر دیں گی. ان کے تھاٹ میسائل سسٹم آلریڈی ختم ہو چکے ہیں, ان کے پیٹریوٹ میسائل سسٹم, ڈیفنس سسٹم, وہ اس ٹائم پہ انٹرسیپٹرز کی کمی آ چکی ہے. امریکہ کی انڈسٹری ڈیفنس یہ کہہ رہی ہے کہ تقریباً 5 سال لگ جائیں گے ان کو بنانے کے عبداللہ صاحب, اندر. اور یقیناً خارق جزیرے کی جو اسٹریٹجک اور اقتصادی جو اہمیت ہے وہ سب پر واضح ہے, کیونکہ اگر امریکہ اس طرح کا کوئی خواب دیکھتا بھی ہے یا اس پہ کنٹرول بھی کرنا چاہتا ہے تو جو خطے کا جو توازن ہے, وہ طاقت کا توازن جو ہے وہ ان بیلنس ہو جائے گا, اور یہ امریکہ اور ایران مطلب یہ ایک نئی وار جو ہے شروع ہو جائے گی. اچھا عظمیٰ کاردار صاحبہ, پاکستان نے غیر جانبدارانہ لیکن فعال پالیسی اپنائی ہے. اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کی نظریں اس وقت پاکستان کے اوپر زیادہ مرکوز ہیں. میں جیسے بات کی عبداللہ صاحب سے کہ بڑی ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے پاکستان کے اوپر, اگر یہ مذاکرات ہوتے ہیں اور نہیں ہوتے, دونوں صورتوں میں پاکستان گارنٹر بنے گا. اور جو آج جو اس کی قومی سلامتی والا جو اجلاس ہے اس میں بہت سارے معاملات ڈسکس بھی ہوئے, لاک ڈاؤن نہیں لگانے کا فیصلہ بھی کیا گیا, تو حکومت نے پلان بی کیا تیار کیا ہے عوام کے لیے؟ کیونکہ آنے والے دنوں میں کچھ نہیں کہا جا سکتا, معیشت پر یقیناً بوجھ تو پڑے گا کسی بھی طرح سے. دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ پوری دنیا کی معیشت جو ہے نا وہ اس وقت وہ ریورس گیئر وہاں پہ لگا ہوا ہے, اور ایک ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ دنیا میں ریسیشن آئے گی اور اس کا سب کو سامنا کرنا پڑے گا, کیونکہ جنگ جو ہے وہ کسی چیز کا کسی کا اس سے فائدہ نہیں ہوتا, الٹا نقصان ہی ہوتا ہے. اور یہاں پہ تو پوری دنیا انوالو ہو گئی ہے. آپ نے دیکھا کہ جتنی بھی پاورز ہیں اس وقت دنیا میں, بھلے سے چاہے وہ رشیا ہو, امریکہ ہو, چائنا, سب نے اپنی پوزیشننگ کر دی ہے, اور یہ بہت ساری جو ہیں وہ نیوکلیئر پاورز ہیں. اب پاکستان جو ہے وہ اس وقت ایک بہت ذمہ دارانہ رول پلے کر رہا ہے, کیونکہ پاکستان از دی اونلی نیوکلیئر کنٹری, مسلم کنٹری. اور باقی مڈل ایسٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ جہاں پہ یہ کانفلکٹ اس وقت چل رہا ہے, وہ مسلم ممالک جو ہیں وہ بھی اس وقت پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ دبئی والوں نے کبھی سوچا تھا کہ یہاں پہ کبھی کوئی اٹیک ہو سکتا ہے یا ہماری کوئی معمول کی زندگی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتی ہے. تو یہ وہ ہو چکا ہے جو کہ ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا. تو اب اگر ان سب کی سروائیول اسی میں ہے کہ واپس امن کی طرف جایا جائے, تو پاکستان جو ہے اس وقت بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے, اور اکنامک جو چیلنجز ہیں وہ اپرچونٹیز میں کنورٹ ہو رہے ہیں. آپ ذرا جا کے دیکھیں جو کنٹینرز جو ہیں لائن اپ ہو رہے ہیں وہاں پہ کراچی پورٹ میں, کبھی پہلے اتنے کنٹینرز جو ہیں وہ ری راؤٹ ہو کے نہیں آئے. تو یہ ایک بہت بڑی ایک ٹرانزٹ ٹریڈ جو ہے وہ پاکستان کے تھرو اب جانے کی بھی ایک بہت اپرچونٹی کی ونڈو جو ہے وہ کھل گئی ہے. جہاں تک حکومت کا تعلق ہے, ریاست کا تعلق ہے, ان کی پوری کوشش ہے کہ عوام کے اوپر کم سے کم بوجھ ڈالا جائے. اور آپ نے دیکھا کہ ناگزیر تھا کہ پیٹرول کی قیمت جو تھی وہ بڑھائی جائے, کیونکہ انٹرنیشنلی جو ہے وہ بہت بڑھ گئی تھی, لیکن دوسری دفعہ جب بڑھانے کی سمری بھیجی گئی تو وہ ریجیکٹ کر دی گئی کہ یہ مزید بوجھ اب عوام پہ نہیں ڈالنا. لاک ڈاؤن کا بھی لوگوں کو بہت تحفظات تھے, ہمارے چیمبر کے لوگ انہوں نے بھی پریس کانفرنسز کی, اور بھی ہمارے جو بزنس کمیونٹی تھی, تو حکومت نے ان ساروں کو آن بورڈ لیا ہے, ان ساروں کی آراء کو بھی شامل کیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ بھی جو ہماری جو ڈیل ابھی فائنل ہوئی ہے اس میں بھی بسٹ جو ہے اس کے ڈیٹا میں انہوں نے کہا ہے کہ جی زیادہ سے زیادہ آپ جو ہے ریلیف پہنچائیں لوگوں کو, اس کو اور وائڈ کریں, اور اس کو زیادہ جو ہے کیش فلو جو ہے اس میں بڑھائیں. تو یہ ساری وہ اقدامات ہیں جو کہ پاکستان کی حکومت کر رہی ہے. اور ذرا دیکھیں گیس بھی ابھی ہماری تھوڑی بہت لوڈ شیڈنگ تو ہو رہی ہے, لیکن ابھی وہ معاملات نہیں ہے جو اس وقت انڈیا میں ہیں. وہاں پہ تو ایل پی جی کی اتنی شدید شارٹیج ہے کہ لوگ سارے سڑکوں پہ آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہو گیا, پیٹرول کی اتنی شدید شارٹیج ہو گئی ہے کہ لمبی لمبی قطاریں. ٹھیک, آپ کا پوائنٹ آ گیا عظمیٰ. میں ذرا جی آر بلوچ صاحب سے آخری سوال لے لوں. اچھا بلوچ صاحب, یقیناً سب جانتے ہیں کہ اتنی ڈیبیٹ ہو چکی ہے, 31 روز ہونے والے, یہی ڈیبیٹ بار بار کی جا رہی ہے کہ یہ اس جنگ میں جو ہے اسرائیل اور امریکہ جو ہے بڑے سرپرائز ہوئے, بڑے شاک لگے ان کو, اور مس کیلکولیشن ہوئی ہے. لیکن دوسری طرف اس جنگ میں ٹرمپزم کو بھی بہت زیادہ جو ہے نا وہ نقصان پہنچا ہے.
آپ کیا سمجھ رہے ہیں کیا فیس سیونگ امریکہ اس وقت کر سکتا ہے اس جنگ سے نکلنے کے لیے؟ لیکن اگر وہ نکلنا بھی چاہتا ہے تو کیا اسرائیل ایسا ہونے دے گا؟ کیونکہ اسرائیل کے تو مقاصد ہی دوسرے ہیں. جی بالکل درست بات ہے آپ کی. پہلی بات تو یہ کہ جنگ جو شروع کی گئی تھی وہ غلط کیلکولیشنز اور مس ججمنٹس پہ کی. There were strategic miscalculations about ایران کی جو ریزیلینس ہے, ایران کا جو رسپانس ہے, اور پھر ان کی اپنی جو کمپٹنس ہے اس لحاظ سے. تو وہ تو صاف ظاہر ہو گیا, جنگ کا میدان بتا رہا ہے. چجائے کہ اتنی ساری تکلیف آ رہی ہے ہمارے ایرانی بھائیوں کو, بہت سارے شہید ہوئے ہیں 2000 سے زیادہ, بہت سارے انسٹیٹیوشنز تباہ کیے انہوں نے, کیونکہ they have used in the past 31 days 22,000 tons of bombs. No, sorry, 22,000 bombs. اب ان کو ٹنج میں آپ ملٹیپلائی کر لیں تو اٹ ول بی ان آئی ڈونٹ نو ہنڈریڈس آف تھاؤزنڈس آف ٹنس آف TNT جو انہوں نے ایران کے اوپر ڈالا ہے. تو اس کے فیس میں کھڑا رہنا, اور پھر ان کے لیڈرشپ کو مارا گیا ہے, ٹاپ ٹو باٹم ٹوٹل نئی لیڈرشپ آ گئی. اب اس کا ڈیلیما یہ ہو گیا امریکہ کا کہ نئی جو لیڈرشپ ہے وہ اپنے ٹرمز پہ امن چاہتی ہے, سسٹینیبل امن چاہتی ہے, عزت والا امن چاہتی ہے, ایسا امن نہیں جو کہ کل آپ توڑ دو. اب یہاں پہ آ کے دنیا کے لیے بھی مسئلہ ہے, اور اسی طرح سے جو ہے وہ امریکہ کے لیے بھی پرابلم ہے, اسرائیل کے لیے بھی پرابلم ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ الٹیمیٹلی in one of my article on the 12th of March I written Iran has already won the war. میں سمجھتا ہوں کہ Iran is a winner. It must play like a winner. America has lost the war. It must play like a loser, not as a winner. I think they will not get it what they want. So I think Trump جو بھی بڑی بڑکیں لگاتا رہے, لیکن اصل بات یہ ہے کہ حقیقت جو میدان جنگ کی ہے, it dictates its own term, it dictates its own reality. تو میں سمجھتا ہوں کہ میدان جنگ خود ہی بتائے گی اس کو کہ کیا کرنا ہے اور کس طرف جانا ہے. لیکن یہ کہنے کے بعد پاکستان کی امن کی جو کوششیں ہیں, جس میں تمام دوست شامل ہیں, 4 جو آئے تھے یہاں پہ, ان ایڈیشن جو خاموش دوست ہے وہ چائنا. تو آئی تھنک ہمارے فارم منسٹر آج شام جا رہے ہیں, رات کو جا رہے ہیں کسی وقت. اس سے پہلے ملاقاتیں بھی چائنا کے ساتھ ہوئی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنا ویٹ ڈالیں گے اور کوشش کریں گے سب مل کے کہ یہ جنگ کس طرح سے ختم ہو اور آنریبل طریقے سے ایران کے لیے ایک سسٹینیبل امن کی بات ہو. اسی طرح سے جو اسرائیل اور امریکہ کو ایک پاتھ ملے تاکہ وہ دوبارہ اس جنگجوئی کے پاتھ پہ دوبارہ جو ہے وہ حملہ نہ کرے اور اپنی لشکر کشی نہ کرے. بالکل صحیح بات ہے. اور پاکستان جو ہے اس وقت اگر ہم سفارتی طور پہ دیکھیں یا اسٹریٹجکلی طور پہ دیکھیں تو بڑا وزن رکھتا ہے, اور پاکی ثالثی میں جو دور شروع ہوا ہے اس پر سب کی نظریں ہیں. میں اپنے تینوں مہمانوں کو شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. بریک لوں گی, بریک کے بعد دوسرے سیگمنٹ پر بات ہوگی. بھارت نے آرٹیکل 370 کی منسوخی سے کشمیریوں کی شناخت چھین لی ہے. مودی حکومت مقبوضہ جموں و کشمیر کی مسلم اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی سازشیں رچا رہی ہے. بھارتی حکومت مقبوضہ خطے میں ہندوتوا ایجنڈا مسلط کر رہی ہے. مقبوضہ جموں و کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے بھارتی حربے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہیں. عالمی برادری مقبوضہ جموں و کشمیر میں بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی پر مودی حکومت کو جواب دہ بنائے. ویلکم بیک ناظرین. اور اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے افغان طالبان رجیم کی جو سیاسی اور سماجی پالیسیاں ہیں, ہیومن رائٹس کی جو وائلیشن کی جاتی ہے, اور افغانستان میں جو بڑھتی ہوئی اقتصادی
اور جو انسانی مشکلات وہاں پہ درپیش ہیں، اور خاص طور پہ اس کے مناظر ہمیں برطانوی پارلیمنٹ میں بھی نظر آئے، جہاں پر جو ویمن فار افغانستان فاؤنڈیشن ہے اس کا اجلاس جاری تھا، جہاں پہ افغان طالبان کے خلاف سخت موقف اپنایا گیا، اور رجیم کی جو انتہا پسندی ہے خاص طور پہ خواتین کے حوالے سے جو ہے ان کے حقوق پر جو قدغن لگایا گیا، اور مذہب کی جو سیاسی استعمال ہے اس پر بھی تنقید کی جا رہی ہے۔ اس پر تو ہم بات کریں گے، لیکن اہم جو ڈیولپمنٹ ہمیں نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ افغان طالبان رجیم کے جو وزیر خارجہ ہیں متقی صاحب، انہوں نے جو ہے پاکستان کے حوالے سے بات کی ہے کہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے اور ہم بات چیت کے ذریعے تمام مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنی سرزمین پہ کسی بھی دہشت گرد کو پناہ دینے کے حق میں نہیں ہیں، لیکن عملی طور پہ ہمیں یہ کتنا نظر آئے گا اس پہ تھوڑی ڈیبیٹ کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں تعارف کرا دوں، احمد منصور صاحب تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمیں جوائن کر چکے ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ سمریز سالک صاحب دفاعی تجزیہ کار۔ بہت شکریہ آپ سمریز سالک صاحب، آپ دونوں کو۔ سمریز صاحب، بڑی امپورٹنٹ بات جو ہم ڈسکشن میں لے کر آتے رہے ہمیشہ سے، کہ ایک تو ہمیں افغان طالبان رجیم کا جو ایک معاملات رہے دہشت گردی کے حوالے سے، اس پہ انہوں نے جس طرح سے جو ان کا عملی اقدامات ہمیں نظر آئے دہشت گردوں کو پناہ دینے کے حوالے سے، پاکستان کے خلاف جانے پر، حملہ کرنے پر جو ان کی سٹیٹمنٹ رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو اپنے ملک میں گورنرز کے معاملات ہمیں نظر آئے، اس کی گونج ہمیں اب دوسرے ملکوں میں بھی سنائی دی جاتی ہے۔ ابھی جو برطانوی پارلیمنٹ میں خواتین کے حوالے سے بات کی گئی ہے، ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی جا رہی ہے، وہاں پر انسانی المیہ جنم لے رہے ہیں، یہ تمام چیزیں افغان طالبان رجیم کیوں نہیں ایڈریس کر پایا ہے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا، جب امریکہ یہاں پہ آپریشن انڈیورنگ فریڈم ایگزیکیوٹ کرنے آیا تھا افغانستان میں، تو اس کے کچھ آبجیکٹیوز تھے، آلدو اسے وہ آبجیکٹیو اسکیل ڈاؤن کرنے پڑے ود دا پیسج آف ٹائم، لیکن جو فائنل اس کا آبجیکٹیو تھا وہ یہ تھا کہ افغانستان ایک دفعہ پھر ٹیررسٹ کی آماجگاہ نہ بنے۔ تو میرے نزدیک یہ گلوبل فیلئر ہے کہ ایسا ہی ہو رہا ہے کہ ایز اگینسٹ جو آبجیکٹیو لے ڈاؤن کیے تھے دوحہ ایکارڈ کے، افغانستان اس وقت ٹیررسٹ کی آماجگاہ بن رہا ہے اور بن چکا ہے۔ نہ صرف پاکستان بلکہ رشیا نے بھی اس پہ کنسرن شو کیے ہیں، اور سینٹرل ایشین ریپبلکس نے بھی اس پہ کنسرن شو کیا ہے۔ سو میرے نزدیک جو پاکستان کے 3 مین کنسرنز ہیں ایز ریلیٹڈ ٹو افغانستان، پہلی تو بات یہ ہے کہ افغانستان کی ٹیریٹری پاکستان کے خلاف نہ یوز ہو، جو کہ کنٹینیوسلی ہو رہی ہے، اور جب بھی پاکستان ڈیفینسو آپشن اڈاپٹ کیا ہے تو اس میں ٹیررزم میں کمی آتی ہے۔ 25 کے آخر میں بھی آئی اور 26 کے بھی یہ جو اٹیک کیے اس کے بعد بھی آئی۔ سیکنڈ جو میجر کنسرن ہے، جو امریکہ یہاں پہ اکوپمنٹ چھوڑ کے گیا تھا، اسٹاک پائل آف ویپن، یہ میم دوسری دفعہ ہوا، پہلے سوویت یونین چھوڑ کے گیا تھا، ہمارے خلاف استعمال ہوتے ہوئے وہ ویپنز، آج امریکہ چھوڑ کے چلا گیا ہے، وہ ہمارے خلاف استعمال ہو رہے ہیں۔ تو وہ بھی ایک سیریس کنسرن ہے پاکستان کا، جو کہ پاکستان نے بارہا ہائی لائٹ کیا امریکہ کو۔ اور تیسرا بڑا کنسرن ہے کہ افغانستان انگریٹفلنس ڈسپلے کرتے ہوئے انڈیا کے ساتھ کلوڈ کرتا ہے پاکستان میں ڈسٹربنسز کریٹ کرنے میں۔ تو میرے نزدیک پاکستان نے بہت زیادہ تحمل مزاجی کا مظاہرہ کیا، بہت برداشت کیا، اور ایک ڈیفیکلٹ آپشن بڑے مجبور ہو کے اڈاپٹ کی کہ اسے وہاں پہ ایکٹیو آپریشن کرنے پڑے۔ اب جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ متقی صاحب کی جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں کہ ان کو ریئلائزیشن ہو رہی ہے، بیکاز پاکستان کے اوپر افغانستان کی بہت ہیوی ڈپینڈنس ہے، ان کی لائف لائن یہاں سے جاتی ہے، ان کی ٹریڈ یہاں سے جاتی ہے، لینڈ لاکڈ کنٹری ہے، پاکستان نے پچھلے 3-4 ماہ سے بارڈر بند کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ان کو کافی مشکلات کا سامنا اور عوام کو مشکلات کا سامنا ہے۔ سو افغان گورنمنٹ، جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ریٹ پورے ایریا پہ نہیں ہے، وہ اس طرح کہ ان کا کنٹرول نہیں ہے، دے آر ناٹ ریپرزینٹنگ ایز سچ دا پیپل آف افغانستان، جس کی وجہ سے لوگ بھی سفر کر رہے ہیں اور یہ جو خطہ ہے وہ بھی سفر کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے احمد منصور صاحب، یہ جو ہم سیاسی اور سماجی جو ڈھانچہ ہے اس پر اثرات مرتب ہو رہے ہیں افغانستان میں، اس پہ تو ہم بات کرتے رہتے ہیں، لیکن سوال وہاں وہی ہے کہ اس طرح خواتین کی جو حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے، انسانی حقوق کی وائلیشن کی جا رہی ہے، آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیا ایک نیا انسانی بحران افغانستان میں جنم لے چکا ہے؟ دیکھیں شازیہ خان صاحبہ، جو افغانستان کا اور افغان طالبان رجیم کا ایک تو جو پہلو جس پہ پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ جو ہمسایہ ممالک ہیں وہاں
دہشت گردی وہاں سے ہوتی ہے ایک طرح سے ایکسپورٹ, اور وہاں جو دنیا بھر کی جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کی وہ ماجگا بنا ہوا ہے. دوسرا جو افغانستان کے اندر یہ سیاسی اور سماجی ڈھانچے کی تباہی کی ہم بات کرتے ہیں, یہ افغان طالبان رجیم میں پہلے بھی کوئی اس میں کسر نہیں تھی, لیکن اب تو بالکل ہی بدحال ہو چکا ہے پورا جو ایک سسٹم ہے. افغان طالبان رجیم جب آئی تھی اور جو اس نے وعدے کیے تھے پوری دنیا کے ساتھ, اس میں خاص طور پہ جو سیاسی شمولیت تھی افغان حکومت میں, تمام جو گروہ ہیں جن کا وہاں پہ اثر و رسوخ ہے سیاسی طور پہ, سب نے شامل ہونا تھا. ایک تو وہ اس سے مکر گئے, اس کے بعد انہوں نے مذہب کو ڈھال بناتے ہوئے وہاں اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا, جبر کے لیے کیا, اور پھر جو سب سے ایک جو بڑا طبقہ ہے جو خواتین کا, ان کے جو بنیادی انسانی حقوق ہیں وہ پامال کیے, ان کو سلب کیا. اب یہ جو فورم ہے برطانیہ کی پارلیمان کا, اس میں دیکھیں وہاں صرف جو ارکان پارلیمان برطانیہ کے ہیں وہ نہیں, انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں ان کی نمائندگی ہے, اور خود جو افغان خواتین ہیں افغان نژاد وہ اس فورم میں انہوں نے آ کے بات کی ہے. تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے؟ پتہ یہ چلتا ہے کہ جو مغرب ہے وہ بھی افغان طالبان رجیم پر اب دباؤ بڑھا رہا ہے, جو وہاں خواتین کے ایشوز ہیں ان کو ہائی لائٹ کر رہا ہے, اور اس حوالے سے جو ان کی ذمہ داریاں ہیں ان کا احساس ان کو دلا رہا ہے. تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ افغان طالبان رجیم نے نہ صرف اپنے ہمسایہ ممالک ہیں ان کو ہی ناراض نہیں کیا, وہ دنیا کے ساتھ اپنے جو سفارتی تعلقات ہیں وہ بھی قائم نہیں کر سکے, اور اس حوالے سے اب آوازیں ہر فورم پہ وہ اٹھنا شروع ہو چکی ہیں. اور ابھی جو پاکستان نے یہ کارروائی کی, اب اس کے بعد یہ جو ان کے وزیر خارجہ ہیں اب یہ بیان بھی دے رہے ہیں, ابھی تو اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ وعدہ ہے, یہ اس پہ عمل کیسے ہوتا ہے, کہ وہ کہہ رہے تھے نا کہ ہم یہاں سے اب اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دیں گے, تو یہ اچھی بات ہے, یہ بات انہوں نے کی ہے, لیکن اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ اس پہ عمل درآمد کیسے ہوتا ہے. اور افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ پہلے کر دینا چاہیے تھا. اس کے لیے پاکستان نے پھر جو یہ آپریشن غزو للحق کیا, اور اس میں پھر وہ تمام جو انفراسٹرکچر ہے, پہلے تو یہ مانتے ہی نہیں تھے, اس سارے آپریشن میں پھر ان کو جو ہٹ کیا, تباہ کیا, دنیا کو بھی بتایا کہ یہ انفراسٹرکچر موجود ہے, ان کی جو لیڈرشپ دہشت گردوں کی ہے وہاں پہ موجود ہے. پھر جو پاک افغان بارڈر پہ جتنی جو پوسٹ ہیں پھر وہ تباہ کی, اور جہاں جہاں سے یہ در اندازی ہوتی تھی ان کی مدد سے وہ پاکستان کے قبضے میں بھی آئی, سب نے دیکھا. تو اب آ کے یہ موقف اپنایا ہے تو اچھا ہی ہوتا, بہت جو دوست ممالک ہیں ان کی بات مان لیتے جنہوں نے ایک رول بھی پلے کرنے کی کوشش کی تھی. لیکن اب بھی ہم کہتے ہیں دیر آئے درست آئے, بال ابھی بھی ان کے کورٹ میں ہے. تو پاکستان میں نہیں سمجھتا کہ صرف بیانات کی حد پہ کوئی یقین کرنے پہ اس پہ ہوگا, یہ عملی طور پہ ان کو ثابت کرنا ہوگا. اور ساتھ ہی ساتھ پوری دنیا کو جو یہ اصل ایشو ہے افغانستان کے اندر, ایک سیاسی اور سماجی جو ڈھانچہ متاثر ہوا ہے, دیکھیں جب آپ کے ملک میں ایک ریاست کی شکل ہی آپ اس کو اختیار نہیں کرنے دیں گے, افغان طالبان رجیم ایک گروہ کی طرح ہی ایک ملک چلائیں گے, تو وہ سٹیبل نہیں ہو پائے گا. جب وہ سٹیبل نہیں ہو پائے گا, عدم استحکام رہے گا, تو جو اس کے ہمسایہ ممالک ہیں جو پورے خطے میں ان کا ایک رول ہے ایک پروکسی ایجنٹ کے طور پہ, ہمارا تو پاکستان کا یہ بھی موقف ہے نا کہ آپ پروکسی ہیں, ماسٹر پروکسی بنے ہوئے ہیں دہشت گرد تنظیموں کی, اور آپ اس میں جو ہینڈلرز ہیں آپ کے کون ہیں, وہ انڈیا ہے, وہ اسرائیل ہے. تو آپ کو اس سب سے بھی نکلنا پڑے گا, یہ ایک بڑی طویل آپ کی جدوجہد ہے. لیکن سالک صاحب کیا ایشورٹی ہے, مطلب ہم کس طرح ٹرسٹ کر سکتے ہیں اس وقت وہاں کی جو یہ جیسے وزیر خارجہ ہیں انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ وہ تو یاترا پہ بھی جاتے رہے بھارت کے ساتھ, اور بڑا وہاں پہ ان کو پروٹوکول بھی ملا ہے, اور وہ پروٹوکول کیوں ملا, لازمی سی بات ہے بھارت کی پاکستان کے ساتھ جو ازلی دشمنی ہے وہ اس کو ٹول کے طور پہ استعمال کرنا چاہ رہے تھے افغانستان طالبان رجیم کو. تو ہم اگر ان پہ یعنی وہ مذاکرات پہ آنا چاہتے ہیں, بات چیت کرنا چاہتے ہیں, یا اپنی سرزمین سے دہشت گرد جو عناصر ہیں ان کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں, تو ہمیں عملی طور پہ ان سے کیا گارنٹی چاہیے؟ میم دیکھیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ افغانیز آن دا ہول انگریٹفل رہے ہیں اور ٹرسٹ ورتھی اور انریلائبل رہے ہیں. جب سوویت یونین یہاں سے نکلا تھا تو اس کے بعد ہمیں پتا ہے کہ 1988 کے بعد جہاں پہ ان فائٹنگ شروع ہوئی بٹوین دا وار, ہر دفعہ یہی ہوتا تھا کہ ایون کعبہ میں جا کے ان کے ایگریمنٹس ہوئے واپس آتے تھے, لڑنا شروع ہو جاتے تھے. تو وہ تو دیٹ ریالٹی ڈز ایگزسٹ. اس کے علاوہ جب 20 سال سے امریکہ یہاں پہ رہا ہے افغانستان میں, تو انڈیا چونکہ انڈیا انجوائڈ اے ڈے ناردرن الائنس رول کر رہا تھا افغانستان کو, اور انڈیا کو یہاں پہ بہت زیادہ ایکسیس اور ان روڈز ملی. اور انڈیا جس طریقے سے اپنی پالیسی فالو کرتا ہے, چانکیا ڈاکٹرین,
کہ نیبر از یور اینیمی اینڈ نیبر آف نیبر از یور فرینڈ. تو وہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے افغانستان میں تاکہ پاکستان کو ٹو فرنٹ سینیریو پیش کیا جائے. Now having said that, these are two realities, we have to live with them. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ریجنل کنٹریز جو کہ افغانستان کی انسٹیبلٹی سے امپیکٹ ہوتے ہیں, لائک رشیا, چائنا, پاکستان, ایران, اینڈ ٹو سم ایکسٹینٹ ٹرکی, یہ دے جوائن ہینڈ اور ان کی انوالومنٹ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان میں اسٹیبلٹی اور گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ لائی جا سکتی ہے. اب یہ جو آپ اسٹیٹمنٹ جس کا آپ ذکر کر فورن منسٹر کا, اب سے پہلے چائنا اس میں انٹرویو کر سکتا ہے اور چائنا کوشش کر رہا ہے کہ حوالے میں ہو جائے. اس سے پہلے جو کوششیں ہوئی پیس کی وہ تھی ان ممالک کی طرف سے جو کہ خیر خواہ ہیں دونوں ملکوں کے, ویل وشرز ہیں, لیکن چائنا کے اسٹیکس انوالوڈ ہیں, خیر خواہ بھی ہے چائنا اور اسٹیکس بھی انوالوڈ ہیں, ان کے انٹرسٹ کنورج ہوتے ہیں. چائنیز ایمبیشن جو اس ریجن میں ایگزیکیوٹ ہونی ہے وہ نہیں ہو سکیں گی جب تک افغانستان میں اسٹیبلٹی نہیں ہوگی. تو میرا خیال ہے کہ چائنا کی انوالومنٹ کے ساتھ اس کی گارنٹیز کے ساتھ شاید وی میں سی لائٹ آف دا ڈے اور شاید افغانستان جو ہے وہ جو رائٹ ٹرمز ان کے اوپر آ جائے. ٹھیک ہے. تو احمد صاحب اب جو ہم بات کر رہے ہیں افغانستان کے اپنے اندر جو معاملات ہیں, مطلب کس طرح ان کے مستقبل کا سیاسی نظام بنے, جو جامع شمولیت عوام کی کس طرح ہو, اور ایک جدید آئینی فریم ورک کس طرح بنایا جائے, مستقبل کا لائحہ عمل افغانستان کا کیسے ہوگا, کیونکہ بات وہی ہے کہ وہاں پر یہ طالبان, افغان طالبان رجیم ہے, وہاں پہ طالبان ٹی ٹی پی اور بہت سارے مختلف جو دہشت گرد گروہ ہیں وہ الگ الگ جو ان کے صوبے ہیں وہاں پر وہ ان کا الگ گورننس چل رہی ہے. کس طرح معاملات طے ہو سکتے ہیں وہاں پہ اندرونی؟ دیکھیں, افغان طالبان رجیم کی جو ایک گورننس کے حوالے سے استعداد کار ہے وہ بڑھانا تھی ان کو, جو بدقسمتی سے انہوں نے اپنی ساری جو توانائیاں ہیں وہ دوسری جو منفی سرگرمیاں ہیں اس میں وہ صرف کر دیں. 2021 سے بیٹھے ہیں نا, آئے ہیں تو 5 سال 4 سال بہت ہیں. ہمسایہ ممالک ہے, پاکستان نے بھی آفر کی تھی, چین نے بھی اور دیگر ہمسایہ ممالک نے بھی کہ گورننس کے حوالے سے صحت کا جو ڈھانچہ ہے, انفراسٹرکچر ہے آپ کا, اس کے علاوہ جو آپ کے وسائل ہیں ان کو استعمال کرنا, تو پوری ایک پیکج تھا. پوری دنیا مائل تھی, وہ چاہتے تھے کہ افغانستان ترقی کرے, خوشحال ہو اور وہاں کے جو عوام ہیں ان کی زندگیاں بہتر ہوں. انہوں نے اس موقع کا فائدہ نہیں اٹھایا. اب بھی بات وہی ہے کہ وہ ایک گروہ سے ہٹ کے آگے پورا ایک نظام ہے جو اپنا آئین ہے اس کے اوپر کام کریں. تمام جو فری کین ہے جو افغانستان کے اندر جتنے بھی وہاں پہ آپ کہہ لیں مکتبہ فکر کے لوگ ہیں, مختلف آپ اس میں جو نسلی جو وہاں پہ گروہ ہیں, ان سب کو اکٹھا ایک پیج پہ لے کے آنا ہے. تو کیسے آنا ہے یہ ان کا کام ہے, یہ ان کا ملک ہے, اس کو انہوں نے سنبھالنا ہے. لیکن بات پھر یہی آ جاتی ہے کہ کیا اس جانب کوئی عملی قدم ہے. یہ بڑا ایک ہے کہ وہ آپس میں بات چیت کا پہ یقین ہی نہیں رکھتے. وہ تو وہاں پہ دھونس دھاندلی جبر اور اس کے طاقت کی زبان اور ایک انہوں نے جو دہشت گردی ہے اس کو بھی ایک ہتھیار کے طور پہ اپنایا ہوا ہے. تو اتنا آسان نہیں ہے کہ کوئی بہت ایک دم سب کچھ افغانستان میں ٹھیک ہو جائے گا. اور یہ جو پاکستان کے حوالے سے بھی بیان ہے, اس کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پاکستان کی سفارتی کامیابیاں عالمی سطح پہ پاکستان کو سنا جا رہا ہے, پاکستان کی بات کو وزن مل رہا ہے, اور پاکستان ہی اہم فیصلوں میں ایک اس کا ایک رول ہے, یہ اس کی وجہ سے بھی مجبور ہو سکتے ہیں کہ دیکھیں اس موقع پہ تو ان کا کسی نے ان کی بات سننی نہیں ہے. اور اگر اس موقع پہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے وہ دہشت گردی کو پروموٹ کرتے ہیں, پھر صلح کاری کرتے ہیں, تو پوری دنیا, جب پاکستان پوری دنیا کے امن کے لیے کردار ادا کر رہا ہے, تو پاکستان کے خلاف اس وقت جو بھی ہوگا وہ اصل میں پوری دنیا کے تمام ممالک کے خلاف سمجھے ہوگا. تو یہ بھی اپنے اوپر یہ داغ شاید نہ لگانے دینا چاہتے ہیں. اور ان کے جو ماسٹر ہینڈلرز ہیں وہ بھی ان کو کہہ سکتے ہیں کہ اچھا ذرا اس وقت کو ایسے گزارنا ہے, اس طرح کی لینگویج. تو ہمیں بہت کچھ, ہماری جو لیڈرشپ ہے, ہمارا جو دفتر خارجہ ہے, ہماری جو سارے معاملے کو دیکھنے والے سب کچھ دیکھ رہے ہوں گے. تو یہ نہیں ہے کہ انہوں نے بیان دیا اور ہم نے آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا. بہت کچھ ہو سکتا ہے. وہ اس وقت دیکھ رہے ہوں گے کہ پاکستان نے جو وہاں ثابت کیا اور اپنی جو یہ کاروائیاں کی ہیں اور وہاں پہ جو ان کو نقصان پہنچایا, ان کا جو دہشت گردی کا انفراسٹرکچر ہے, تو وہ بھی تو اس پہ بھی یہ مجبور ہو سکتے ہیں. بالکل ٹھیک بات کی. اور اسی کو کنکلوڈ کرتے ہوئے میں کلوزنگ کی طرف جاؤں گی کہ پاکستان تو بارہ ہر لحاظ سے جو عالمی فورم کو بتاتا رہا ہے کہ افغانستان سے دہشت گردی جو کی جا رہی ہے وہ صرف پاکستان کے لیے خطرناک نہیں ہے, خود اپنے افغانستان کے اندر جو ہے وہ معاملات خراب ہوں گے. اور اب ہمیں وہ نظر بھی آ رہا ہے. اب سوال یہی ہے کہ دنیا کو نظر تو آ رہی چیزیں, اس کا ادراک بھی ہو رہا ہے, مگر عملی اقدامات ہمیں اس طرح نظر نہیں آ رہے. پروگرام سے اجازت چاہوں گی, دونوں مہمانوں کو شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. اللہ نے کے بعد.